हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे है और नंबर्स हमारे 0213233923, 28 और 30 हैं। 3 लाइनें हैं, आप अपनी बात कीजिएगा। वैसे भी ये हफ़्ता खासा हंगामा खेज़ गुजरा है, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूँगा। इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में हमारे पश्तून भाई बैठे हुए हैं नकीब महसूद के लिए इंसाफ लेने। कल भी वो रात भर वहाँ बैठे रहे, आज भी कैंप्स लगे हुए हैं। तो जो भी हुक्मरान हैं वहाँ इस्लामाबाद वाले, खुदा के लिए महलों से निकल कर के कम अज़ कम उनके, मुझे पता है कि आपके शायद इंसाफ दिलाने में अगर मसला ना हो, कम अज़ कम उनके गम में तो शरीक हो जाइए, क्योंकि वो एक नोबल कॉज़ के लिए हैं। और जो लोग इस्लामाबाद के हैं उन्हें भी चाहिए कि वो वहाँ ज़रूर जाएँ, क्योंकि मसला जो है सिर्फ पश्तूनों का नहीं है ना ये महसूद कबीले का मसला है, ना ये पश्तून कौम का मसला है, ये पूरी रियासत का मसला है। और एक ये इम्प्रेशन कभी आप कभी ना दें कि जब तक आप वायलेंट नहीं होंगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। और वो इतना पीसफुली बैठे हुए हैं, तो खुदाया पीसफुल रहने दें उनको, बिल्कुल। और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बनी गाला से तो जा रहे होंगे आखिर। सर बनी गाला वाले साहब भी अगर निकल आए तो बड़ी मेहरबानी। नहीं, अभी तक नहीं गए। नहीं, अभी वो ना बनी गाला गए, ना वफाकी हुकूमत से कोई गया। सिर्फ मेरे ख्याल में ANP के 1-2 लीडर वहाँ गए हैं, ना जमात इस्लामी वाले गए, नहीं कोई भी नहीं अब तक नहीं गए। हो सकता है कि चले जाए, हुकूमत की तरफ से किसी को ज़रूर आना चाहिए। दुनिया का तो ये एक बड़ा इशू है और हम सब के दिल के भी करीब है। तो अब कॉलिंस की तरफ चलते हैं। रघविंदर हैं हमारे साथ दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? सर हम बढ़िया हैं, और आप लोग के मतलब सोच देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। काफी अच्छा है वो साहब का जो सार्कास्टिक रिमार्क्स रहते हैं, काफी ठीक हैं। थैंक यू। और हमारे आपके जरार साहब हमारे अर्णव गोस्वामी से कम नहीं है। जब यार खुदा यार इसकी कॉल काटो। नहीं यार ये बोलते हैं, अरे 7 मिनट से वेट कर रहे हैं, काल मत कटवाइए। नहीं कटाएंगे यार, ऐसी धमकी दे रहे हैं। अरे हम भी मजाक ही कर रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज ये करनी थी कि जैसे आप लोग जब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान, तो आप लोग हमेशा बीजेपी को जैसे बताते हैं कि मतलब राइट विंग की ये वो, जैसे सारी जड़ बीजेपी। बस हमको एक चीज याद दिलानी थी कि सबसे बोल्ड मूव कोई था तो अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी की सरकार, 21 पार्टियों की सरकार, लाहौर बाई बस, मीनारे पाकिस्तान, तो उसके बाद जो कुछ हुआ। लेकिन हमेशा ये नहीं, मतलब आप लोग कहिए ठीक है भाई, आपकी अपनी पोजीशन है, लेकिन हमेशा मतलब बीजेपी इंडिया पाकिस्तान तो ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ही ऐसी चीजें हैं जो मतलब इंस्टीट्यूशन ही ड्रैग करती है चीजें कई बार। लेकिन सिर्फ बीजेपी कह देना, मतलब पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेना, नहीं आपकी कोई गलती नहीं या हमारी कोई गलती नहीं, बीजेपी ही सब कर देती है, कांग्रेस की सब अच्छा था या, तो बस ये। वैसे भूसा साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और बाकी सब चीजें ठीक है, और आप लोग का प्रोग्राम काफी अच्छा होता है। कई चीजें ऐसी जो बाकी लोग नहीं कर पाते वो। तो और जरार साहब की आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? जरार साहब की यही चीज है कि बस इनकी आवाज थोड़ी पोलाइट है, लेकिन ये अर्णव गोस्वामी से कम नहीं है। जब ये बोलते हैं तो अपने को पैनल्स को भी नहीं बोलने देते हैं। अरे तुम सुनो। ठीक है, चले। थैंक यू रघविंदर साहब, आपने जो बातें की बिल्कुल आपका फीडबैक सही है, हमें उस पर भी। The nation wants to know, रघविंदर साहब क्या हो गया। लेकिन ये है कि बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड वी एग्री विद मोस्ट ऑफ इट। हम तो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत में दोस्ती होनी चाहिए। अब जहाँ से भी मसाइल, दोस्ती ना भी हो, जंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, एनीवेज हमारे साथ रईस बाजौड़ी साहब हैं सऊदी अरब के शहर रियाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? कैसे हैं? हेलो जी सर, आवाज आ रही है, फरमाइए। सर ये बाजौड़ी एजेंसी में वो बिजली बिल्कुल नहीं है। मियाँ साहब कह रहे हैं कि मैंने बिजली की लोड शेडिंग पूरी खत्म कर दी। वहां पे 2 दिन जिस इलाके का मैं हूँ, मैं बिल्कुल शहर का हूँ। अनाज के लिए रहमानाबाद यानी दूसरा बड़ा बाजार है बाजौड़ी एजेंसी का। वहां पे 2 दिन बिजली होती है, 2 दिन मुकम्मल नहीं होती। वो जो 2 दिन होती है उसमें भी यानी सुबह 2 घंटे के लिए, शाम 2 घंटे के लिए इस तरह आती है। तीसरा ये कि वहां पे 9 साल से मोटरसाइकिल बंद है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम तो अपने जेबों में पाकिस्तानी कार्ड रखते हैं, लेकिन वहां पे हमें 9 साल से मोटरसाइकिल मुकम्मल पाबंदी है। तीसरा ये कि मोमंदी एजेंसी में पिछले 11 माह से मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद है। चौथा ये कि वहां पे इंटरनेट आज तक काम नहीं कर रहा। जब से इंटरनेट ने काम शुरू किया है तो वहां पे 4G 2G और 3G
4G یہ بالکل نہیں ہے. یعنی ہمیں آزادی کا حق نہیں دیا جا رہا. ایک صاحب انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگا دی کہ سوشل میڈیا پہ اگر میرے خلاف کوئی آواز نکالے گا, عامر خٹک نام ہے اس کا, تو میں اس کو دے کر جاؤں گا. مجھے بولتے FCR لگانا آتا ہے کہ میں کس طرح لگاؤں. تیسرے اس کے بعد بسم اللہ خان اور شہاب الدین خان وہاں کے MNA منتخب ہوئے. شہاب الدین خان نے اپنے علاقے میں تھوڑے بہت ترقیاتی کام کرائے اور بسم اللہ خان نے آج تک کوئی کام نہیں کرا. وہاں کے وڈیروں کو خریدتا ہے, وہاں کے چودھریوں کو خریدتا ہے اور پھر ان کے لیے اپنے کام کراتے ہیں. نئے اسکول بنایا. اب والا محمود اور لوی محمود, والا محمود میں ایک روڈ بھی صحیح نہیں ہے. جو روڈ تھے وہ جنگ کے حالات میں خراب ہوئے, اس کے بعد ایک روڈ بالکل ایک بارش برابر روڈ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ دوسری اس کے بعد میں بات کرنا تھا یہ جو دھرنا ہے, لیکن ان پہ آپ نے بات کر دی کہ باجوڑ اور فاٹا میں میڈیا کیوں بند ہے اور میڈیا یہ فاٹا کے لوگوں کی آواز کیوں نہیں دکھا رہا جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے. تو بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ آپ اس پہ بات کریں. ایک بات بھول گیا تھا, یہ جو لاہور میں ایک باپ ایک بیٹے کو شہید کیا پچھلے دنوں, میڈیا اس کو نہیں دکھا رہے. شہباز شریف اس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے. انہوں نے کوئی منہ ماری ہوئی تھی, موٹر سائیکل پہ ان کی جان لے لی, اس کے بعد ان کا کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا باجوڑی صاحب, کچھ چیزیں تو انہوں نے بالکل نہیں باجوڑ کے بارے میں جو کہا ہے, باجوڑ کے بارے میں وہ ہم چیک بھی کریں گے. یہ باتیں صحیح ہیں, یہ میں نے بہت لوگوں سے سنی ہے, خاص طور پر یہ انٹرنیٹ میں پابندی, تو اس کے بارے میں تو لوگ بہت, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن کیوں ہے اور کب ٹھیک ہوں گے یہ جو ہے نا. ایک اور مسئلہ جو شاید بتانا بھول گئے, لینڈ مائنز کا مسئلہ ہے. لینڈ مائنز کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین مسئلہ ہے. بالکل ہے. ہر دوسرے روز اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے. اور یہ جو دھرنا ہے اسلام آباد میں, ان کی جو لسٹ آف ڈیمانڈز ہے ان میں سے, اور جہاں تک سنوائی کی بات ہے تو جہاں تک ٹی وی چینل کا کیمرہ پہنچتا ہے وہاں تک تو سنوائی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے, جہاں نہیں پہنچتا لیکن اسلام آباد میڈیا کو بہت لمیٹڈ ایکسیس ہے. جہاں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں, بدقسمتی سے جو وہاں کے لوکل ہمارے نمائندے ہیں انہیں جو ہے خاصی مشکلات درپیش ہوتی ہیں. وہ بہت ہی مشکل حالات میں رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو ان سے جتنے فاٹا کے صحافی ہیں وہ تو پشاور میں رہنے. بالکل وہی, تو جو بیچارہ وہاں ہے بھی وہ بہت زیادہ پستا ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کو خطرات کوئی لاحق ہوں, لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں اور بارہا حکومت سے بھی فوج سے بھی درخواست ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں ایکسیس دی جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کے, وہ بھی پاکستانی ہیں. اب تو آپریشن وغیرہ ہو گئے نا, اب تو طالبان کو آپ نے دھکیل دیا. اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں گریجولی انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. موٹر سائیکل کی اجازت تو دے دینا. ابھی دیکھیں, ابھی تو وہی یار, ہمیں چیزیں چینج کرنے میں نا بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ابھی وہی سیکیورٹی مائنڈ سیٹ چلتا ہے نا, یہ ابھی اگلے بھی نا 3-4 سال چلے گا. اس سے پہلے کے لوگ سوچیں گے کہ یار ہو سکتا ہے کہ اب حالات چینج ہو گئے ہیں. بہرحال اگلا کالر ہمارے ہیں ثنا اکبر, فلوریڈا اسمبلی کی ریاست. السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. ثنا بات کر رہی ہوں. بہت اچھا پروگرام ہے آپ لوگوں کا, بہت پسند کرتے ہیں. اچھا, تو میں نے یہ بات کرنا تھا زینب کے کیس کے اوپر, کہ آپ لوگوں نے بلکہ سارے لوگوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو مس کیا. دیٹ واز رول آف پیرنٹس. آئی مین ایک بچی تھی وہ, ہلو جی ہم سن رہے ہیں, ہلو جی ہم سن رہے ہیں, جی ایک 7 سال کی بچی ایک اکیلی گلی میں ہے. ٹھیک ہے, یہ کلچر ہے پاکستان میں. آئی مین بچوں کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہوتا, اور یہ بہت غلط چیز ہے کہ مطلب 7 سال کی بچی یا چھوٹے بچے وہ ایسے ہی گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو کیا کہتے ہیں, پاکستان میں ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں پیرنٹس ہیں وہ جاب کر رہے ہیں یا بڑے بہن بھائی آپ کے نہیں ہوتے. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, یا فیملی سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچے کے ساتھ ہر وقت موجود رہ سکتا ہے, پر وہ ایسا نہیں تھا. جی بالکل. تو اس پہ بھی بات کریں کہ پیرنٹس تھوڑی اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانے, اور یہ امپورٹنٹ ہے. جی بالکل, بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں, اگر وہ عمرے پہ گئے تھے تو بچوں کو ساتھ لے جانا چاہیے. یا اس لیے کہ آپ اگر 1-8 دن کے لیے جا رہے ہیں یا شام تک کے لیے جا رہے ہیں تو چلے وہ بھی جسٹیفائڈ ہے. اگر آپ 10-15 دن کے لیے اس جگہ سے دور ہیں اور بچے پیچھے ہیں, ہاں نہیں دیکھیں, لیکن اس میں ایک بھی بات ہے, میں نے ایگری, آپ کا جو بیسک پوائنٹ ہے اس کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ اپنے رشتہ دار کیا چھوڑ کے گئے تھے. اب
وہاں پر ایک یہ بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی ہے کہ جب وہ جا رہی تھی ٹیوشن سینٹر تو کوئی رسپانسبل اڈلٹ اس کے ساتھ، میں وہی کہہ رہا ہوں. اور یہ نہیں سر، جب پیرنٹس نہیں ہوں گے تو پیرنٹس جیسا خیال دنیا میں کوئی نہیں رکھ سکتا. یہ تو ہے لیکن شک نہیں ہے. لیکن امریکہ میں جیسے کرمنلائز کیا گیا ہے کہ 9 سال سے کم عمر بچوں کو، یہاں پر آپ کرو گے نا باس تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ناکام ہو جائے گا. کرمنلائز کرنے کا چھوڑ دو، کلچر ویسا نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم، محلہ سسٹم. لیکن یہ بات ناقابل سمجھ ہے فرینکلی اسپیکنگ. آئی مین پیرنٹس کی اپنی جگہ، اور پیرنٹس پہ ہم نے انیشلی بات اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ اتنا ایک بڑا سانحہ ہوا تھا، ہم ڈائریکٹلی ان کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہے، اس وقت یہ اپروپریٹ نہیں تھا. اب ہم گزرنے کے بعد اب ہم بات اس پہ کر سکتے ہیں. اس شہر میں جہاں پر پچھلے پورے سال اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں تو بہت ہی مطلب بے وقوفی، لاپرواہی، پاگل پن کا کام ہے کہ آپ ایک لڑکی کو بھیجیں اور اس کی نگرانی کرنے کے لیے اس کا کزن جو اسے 2 سال بڑا ہے. I mean this is ridiculous. جس طرح ایک چیز کو سوشل میڈیا میں پیش کیا ہوتا ہے اس طرح ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ویسے ہی ہے. ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک جی. اور ہمارے اگلے کالر ہیں محمد حسن صاحب کوئٹہ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر آپ لوگ کا پروگرام کافی اچھا ہے اور مختلف ایشوز پہ آپ لوگ باتیں کرتے رہتے ہو، تو اس لیے میں نے بھی ایک بات کرنی تھی. جی جی. اب صرف 5-10 منٹ پہلے ایک ڈاکٹر سلمان صاحب جنہوں نے کوئٹہ کی کسی کالر سے جن کا نام شاید ملالہ تھا، ان کے حوالے سے بات کی کہ بھائی یہ جو ہے محبت ہوتی ہے 2 قوموں میں، وہ 2 پارٹیز کا ایشو ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. ہیلو جی جی سن رہے ہیں سر. بالکل ٹھیک ہے. تو سر میں کہتا ہوں یہ ہم ہمیشہ سے 2 انتہاؤں میں یعنی ہم زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں. ایک طرف سے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہے جبکہ دوسری طرف سے یہ لبرل ایکسٹریمسٹ. یعنی وہ دونوں پارٹیاں چاہے جو وہ کمپرس اسٹوڈنٹس لنک تھا بلوچستان کے اسٹوڈنٹس یا فاٹا وغیرہ کے، اور دوسری وہ اسلامک جمعیت والے. تو ایک نیوٹرل بندہ جن کا جو مذہبی نہ یعنی ایکسٹریمسٹ نہ ہو لیکن مذہبی ہو، یا جو ماڈریٹ بندہ ہو، وہ ان کے بیچ میں پتہ نہیں کیسے زندگی گزارتا ہوگا. ایک تو یہ صحیح. ہیلو جی 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 ہیلو جی. اور دوسری بات یہ سر، یہ ایک تعصب تو ہمارے ذہنوں میں، واقعی بلوچستان میں رہنے والے پٹھانوں کے ذہن میں یہ بات ڈیولپ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں جو ہے پشتونوں کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے. وہاں پہ یعنی ڈاکٹر سلمان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ پارٹیوں نے یا سیاستدانوں نے یا کچھ مخصوص طبقے کے لوگوں نے یہ تعصب پھیلایا. میں کہتا ہوں پنجاب پہ گورنمنٹ لیول پہ یہ تعصب پھیلایا گیا ہے. یعنی وہاں پہ جو یہ NA-120 جو تھا 120 کا الیکشن جو تھا، وہاں پہ کچھ کوئٹہ کے پٹھان جو وہاں پہ تقریباً 40-50 سال سے رہ رہے تھے، جو کہ بالکل پاکستانی ہے، جن کے قومیت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو ڈالنے نہیں دیا گیا، ان پہ مہاجر کا ٹپا لگایا گیا. تو جب پنجاب میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے مخصوص لوگوں کی پھیلائی ہوئی سیاست ہے یا نفرت ہے، تو میں اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. کیونکہ وہاں بیہیویئر ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں رہتی. بات میں سمجھ گیا محمد حسن صاحب، آپ کی بات 100% درست ہے، ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں جو اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، جو ایتھنک کمپوزیشن ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بالخصوص فاٹا پشتون پروفائلنگ اور بلوچستان کے تناظر میں، مجھے تو اب یہ آوازیں بھی غنیمت لگتی ہیں کسی بھی طرف سے، کسی بھی صوبے سے، کہ وہ یہ کہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں لڑا رہے ہیں. یہ بھی جو ہے سننا بھی یہ ناپید ہو گیا ہے. مجھے تو غنیمت لگا کہ اس جو بھی تصادم ہوا اس میں صرف ڈنڈے چلے، سر کھلے. ہمارے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، ہمارے بھی سر کھلے ہوئے ہیں. تو کم از کم شکر ہے کہ وہاں پستولیں نہیں چلی، ٹھیک ہے، گولیاں نہیں چلی. دوسری بات حسن صاحب، صرف چھوٹی سی ایک معذرت کے ساتھ، اگر بلوچستان کے وزیر داخلہ وہاں آ کر کے ایک بات کریں گے اپنی ہی تنظیم کے بارے میں، اگر یہ بات کی ہے ہاں، تو وہاں سے پھر تاثر ایسا ہی جائے گا. دوسرا، آپ کی بات ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہمارے سے زیادہ انفارمیشن ہو، لیکن کوئی ایسا واقعہ سامنے آیا نہیں NA-120 میں ہمارے خاصے جو ہے
करस्पॉन्डेंट्स थे, तो अगर वो कहीं ना कहीं उसको वो करते हो सकता है, खबर तो बननी चाहिए। मैंने भी ऐसी तो कोई चीज़ नहीं सुनी, पता नहीं हुआ है नहीं। एनीवेज, अताउल्लाह साहब हैं खैरपुर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए अताउल्लाह साहब। सर मेरी थोड़ी ज़ाती रिक्वेस्ट थी, माफ़ी चाहता हूँ। पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने नकीब फैमिली पे और वो कसूर वाली फैमिली पे आप मीडिया वालों ने मेहरबानी की कि उनको इंसाफ मिल गया या मिल जाएगा, लेकिन उनका केस हाईलाइट हुआ और एक्शन हुआ। आप बात कीजिए। मैं भी एक गरीब बंदा हूँ, प्राइमरी उस्ताद हूँ। मेरा भी एक 10 साल का बच्चा जालिमों ने कत्ल किया है, उसका कुछ नहीं हुआ। तो ये भी मुझ पे भी आप मेहरबानी साहब ये बताइए, डिटेल्स बताएं। जी, धरी मीरवा तहसील है खैरपुर में। थड़ी मीरवा तहसील। हौसला करके अगर आप हमें बता सकें। नहीं, इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है। प्रोड्यूसर साहब, मेरी दरख्वास्त है इनका नंबर ले लीजिए प्लीज़, और प्रोग्राम के बाद वो नंबर दे दीजिए। हम आपसे एक आध दिन में राब्ता, और अगर कोई FIR कटी है, FIR नंबर वगैरह वगैरह वो सब कुछ ले लें प्लीज़। हम एक ब्रेक लेंगे न्यूज़ अपडेट्स के लिए और उसका सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। नसीम अकरम साहब हैं इस्लामाबाद से। जी नसीम भाई। नसीम साहिबा सॉरी साहिबा जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम। मैं आप तीनों के प्रोग्राम को जब भी देखती हूँ, आप यकीन कीजिए सहाफत पर मेरा एतमाद बढ़ता है। शुक्रिया। खुदा करे आप लोग इसी तरह ये प्रोग्राम करते रहें। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ पहले आपसे कि प्लीज मुबशिर साहब को जरूर बोलने दिया करें। मुझे हसरत रहती है कि वो अपनी बात कंप्लीट करें। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि ज़रार साहब कम बोलते हैं, कम अच्छा बोलते हैं, लेकिन हम आप तीनों को सुनना चाहते हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी खामियां हैं, कमजोरियां हैं, वो हम पाकिस्तानियों की वजह से हैं। बिल्कुल। और मेरा ईमान है कि जब हम सब, आप जैसे लोग हमें गाइड कर रहे हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारी गलतियों की निशानदेही हो रही है, और मेरे जैसा आम पाकिस्तानी वो ये सोच रहा है कि कैसे इन चीज़ों को सही किया जाए, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप जैसे लोग ये इसी तरह करते रहें ये काम, कि हमें बताते रहें, हमें गाइडलाइंस देते रहें, और हमारे एतमाद में इजाफा होता चला जाए, और फिर इस पाकिस्तान की बागडोर जो है वो आम पाकिस्तानी के हाथ में आ जाए, जिसका फायदा और नुकसान, जिसके बच्चों की तालीम, जिसका इलाज, जिसकी रोजी रोटी, जिंदा रहना, जीना मरना सब इस पाकिस्तान से वाबस्ता है। बहुत ही यकीन कीजिए आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप मेरे सामने हो तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सलूट करती हूं। जब भी आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं, आप हमारे दिल की बात करते हैं। बहुत अपने तो मतलब। और मैं सिर्फ ये कह दूं कि देखिए हमें मिलकर ये काम करना होगा। आपने बहुत अच्छी बात की जो हमारे भी फ्रैंकली जाकर के दिल को लगी, और हमें भी खुशी हुई कि हमारी बात आगे जा रही है। लेकिन आपने जो कलेक्टिव इन्होंने बात की ना कि पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तानी ऐसे, तो हम जो ये बटे हुए हैं फ़िरक़ों में या क्लासेस में या इंस्टीट्यूशंस में, तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना। वी ऑलवेज से कि जब तक हम इकट्ठे होकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई जो है, और इकट्ठे होने का ये मतलब नहीं है यार कि मतलब आप एक दूसरे की हर एक बात पे अग्री करो। हाँ, ये इसका मतलब नहीं है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि 100 में से 100 बातों पे एग्री करो, ये मतलब कॉम्प्रोमाइज भी होती है एक चीज़। दूसरा ये कि एक दूसरे के दरमियान जो फ़र्क है और डिफरेंसेस है उनका इख्तलाफ करना है। यस, सो डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ, और वीकनेस नहीं होती है। डाइवर्सिटी का एहतराम सीख जाए तो मसले। नहीं तो सर ये लिबास कैसे बनता है? सिर्फ ये है कि आपको गोल आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, वो फिर खुद ब खुद हो जाएगा। जब आप डाइवर्सिटी का एहतराम करना सीख जाएंगे, वो स्टेक्स डेवलप हो जाएंगे। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि मुबशिर खुद नहीं बोलता, मतलब ये इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम तो यार मतलब जान के तुम क्या, तुम खुद कह रहे होते हो। अब आप बताएं क्या ख्याल है आपका? मुबशिर के पास जितना मवाद होता है उतना तो वो बोल लेता है। अब आगे जबरदस्ती तो बुलवाने से रहे यार। ये तो नहीं, ठीक है, ये मंडे से पूछूंगा।
منڈے کو ہم دونوں نہیں آئیں گے. میں نے پازیٹیو سینس میں یار تعریفی انداز میں. ہاں بالکل, آپ کی تعریف سے بات کرتے ہیں, آپ کی تعریف سے اللہ بچے کسی کو. اللہ کے واسطے میری کبھی تعریف نہ کرنا, ہماری طرح فالتو بات نہیں کرتا کہنے کا مطلب. اچھا بالکل صحیح ہے, تو میں نے غلط ظاہر ہے فالتو بات کریں تو ایک آدھ ایسی بات نکل جاتی ہے کہ قیصر رحیم صاحب ہیں ڈیرہ اسماعیل خان. السلام علیکم قیصر صاحب. تینوں کو میرے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ذرا خور صاحب نے ٹھیک کہا ہے, بالکل کتابیں پرانی ہی ہوتی ہیں. جس بجٹ میں ججز گزارا کر رہے ہیں نا تو کتابیں تو پھر پرانی ملتی ہیں نا, پھر ڈیٹ وائز تو ان کو جب اپ ڈیٹڈ کے لیے تو آپ کو ہیوی بجٹ چاہیے نا. صحیح ہے. اور دوسرا جو ریسنٹلی چونکہ اسی طرح جوڈیشری کا میں نے آپ سے کہا بھائی ہز لارڈشپ کی تقاریر جو ریسنٹ ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت انکریجنگ ہیں. لیکن ایک چیز کے لیے جو پوائنٹ جس کو اشکارا کرنا چاہیے, شاید کوئی اور نہ اس پر بول سکے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک انٹری انٹو دا جوڈیشل سروس کے لیے اس پر توجہ دی جائے کہ جو جوڈیشل سروس میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی اور ہائر جوڈیشری میں بھی جس لیول پر اس کی انٹرنسز ہیں اس کی کوالیفیکیشن اور اس کے تجربے کو بھی ریویو کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ سول جج کی اور سینئر سول جج اور ایڈیشنل سیشن جج کی ٹرائیبیونل میں اپیلز 15-20 سال سے پڑی ہیں اور کوئی ان کو ڈیسائیڈ نہیں کرتا. ان کی سینیارٹی پیٹیشنز ہیں, لوگوں کی کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن اس کو وہ بھی میرٹ پر ڈیسائیڈ کرنے کے طلبگار ہیں اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے. تو اگر ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اس چیز کو کور کیا جائے گا انشاءاللہ تو ان کی پرفارمنس اور ان کی وہ اور بڑھے گی استطاعت. اور چونکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہی مین رول پلے کر رہی ہے پورے پاکستان میں اور ہائر جوڈیشری ان کو سپروائز کر رہی ہے, دیٹ ول بی این ایڈیشن کہ اگر ان کی جو وہ ہیں پیٹیشنز ہیں جس میں اب آپ کو کیا بتائیں کہ بعض ایسی پیٹیشنز بھی ہیں جن لوگوں کی پیٹیشنیں کبھی سنی بھی نہیں گئی اور ان کی ڈیتھس ہو گئی ہیں. بالکل جی ہاں. تو آیا وہ لوگ ان کی بیوہ جو ہے وہ آج اپنے خاوند کی اس سیلری یا پینشن کے لیے جو ان کے ہسبینڈ کی حق تھا یا نہیں تھا وہ تو ڈیسیژن کرنا چاہیے نا. وہ بھی تو پڑی ہوئی ہیں پیٹیشنز نا, اور 15-20 سال کی پیٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. ایسا صاحب آپ کا کیونکہ ریلیشن بھی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ ہم بارہا سنتے آئے جب ہم رپورٹنگ کر رہے تھے 90s میں بھی, ارلی 2000s میں بھی, کہ ورلڈ بینک نے پیسہ دیا جوڈیشل ریفارمز کے لیے. آج بھی وہی بات ہوتی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. تو افتخار چودھری صاحب سے پہلے بھی یہ چیز خاصی آئی تھی, اس کے لیے پیسے بھی دیے گئے تھے. تو کیا ہوا, کچھ آپ کو علم ہے یا کوئی اس سے واقف ہے؟ جسٹس ایکسیس ٹو جسٹس ڈیولپمنٹ فنڈ اب بھی ہے, ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے اب بھی اس میں وہ پیمنٹ کی گئی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی چینجز نہیں آئی. مثال وہی سول جج جو ہے یا سینئر سول جج جو ٹائپ رائٹر پر ججمنٹ لکھتا تھا اب وہ ماڈرنائز کمپیوٹر پر لکھ رہا ہے, اس کے سامنے لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں. یہ اس سے کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن اس سے بھی کوئی انکاری نہیں ہے کہ سیلریز جو ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی فار بیٹر ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر, بہت اچھی ہیں, اور ہائر جوڈیشری میں تو جا کر کے بہت بہتر ہو, بہت بہتر ہیں ماشاءاللہ. اور یہ نہیں کہ کوئی کام نہیں کر رہا, لیکن کیا ان کے اندرونی جو انصاف کا سسٹم ہے اس کو اگر ہز لارڈشپ جو ہیں اس کو وہ کریں کہ جی اس کی پروب ہو کہ وہ کیا سمجھے, سیلری کے ساتھ ساتھ انصاف کا لیول بھی بہتر ہونا چاہیے. ایک فائنل صرف یہ بات پوچھتا ہوں کیونکہ وکیلوں سے کہا جاتا ہے کہ کیس کا فیصلہ کرے نہ کرے آپ ایک عدد سٹے لے دیں, اور وہ سٹے جو ہے برسا برس چلتا ہے, تو اس کا کیا کریں, بس وہ اگر مختصراً بتا دیں. نہیں, برسا برس سٹے کے لیے اب اس طرح نہیں ہے. یہ جو ہے بس وہ اب چونکہ میڈیا پر اس پر وہ چیز اسی طرح چل رہی ہے, اب اس کے لیے اپنے ٹائم فریمز ہیں. جس طرح ہمارے پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے اپنے ٹائم فریمز ہیں, اور اسی ٹائم فریمز میں وہ اپلیکیشنز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, اور اگر آپ وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو وہ آٹومیٹک سسٹم ہے, وہ آپ کو ریڈ مارکنگ کرتا ہے اس چیز کی, یعنی وہ آپ کو اس چیز کے نیگیٹو مارکس دیتے ہیں کہ آپ نے کیوں یہ پیٹیشن اتنی ٹائم فریم میں نہیں ڈیسائیڈ کی. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. بڑے لائرز جو ظاہر ہے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ججز سے ایٹ ٹائم زیادہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, وہ کچھ انفلوئنس کرتے ہیں.
میں بس جو اپنے پریویس میرے جوڈیشری کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے سر, بہت بہت مہربانی اینڈ ویری انفارمیٹیو ایکچولی کال. مجھے تو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. بریک لینی ہے سر, بریک لینی ہے. امجد علی صاحب سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا, بریک کے بعد آتے ہی آپ کی کال لیں گے. ویلکم بیک. عمران شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ میاں والی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں سر؟ عمران خان سر, میں ایک سوشل ورکر ہوں میاں والی میں سر. جی جی جی. تو سر یہاں پر جو ابھی ہمیں مسئلہ مین آ رہا ہے نا سر, ایک ہی فیملی کے 2 بچے ہیں, ایک کی 10 سال عمر ہے اور ایک کی 12 سال عمر ہے سر. ٹھیک ہے سر. اور تھیلیسیمیا کا جو علاج ہے کافی مہنگا ہے, کم از کم 25 سے 30 ہزار پر منتھ ایک بچے کا خرچ ہے. بالکل. اور بلڈ کی بھی ضرورت اسے ہر ماہ پڑتی ہے. سر یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب سر مجھے یہ بتائیں کہ کل کا واقعہ ہے کہ مجھے کال آئی ہے, چونکہ میں تھیلیسیمیا کے بچوں سے ہمیشہ رابطے میں رہتا ہوں, تو ایک بچے کی کال آئی ہے کہ جی میرا جو ہے نا وہ ڈیڈی سر فوت ہو گیا. اب وہ 2 بچے ہیں, ایک کا بی نیگیٹو گروپ ہے, ایک کا او پازیٹیو گروپ ہے. اب بچائیں وہ بچے بیچارے کیسے سروائیو کر پائیں گے کہ ایک کی 10 سال عمر ہے, ایک کی 12 سال عمر ہے, اور ان کو جو سارا کچھ ان کا کرنے والا تھا, ان کا والد تھا, وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو سر میں آپ لوگوں کی سے میں ایک آواز اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تھیلیسیمیا کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں نا پورے پاکستان میں, میاں والی میں نہیں, صحیح میاں والی میں بھی تو ضروری ہے نا, کیونکہ میں میرے یہ بچے ہیں میاں والی کے, مجھے تو ان سے زیادہ پیار ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے میاں والی کے سارے بچوں کو ہیلتھ کارڈ جو ہے نا وہ ایشو ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ پورے پاکستان کے بچوں کو ہونا چاہیے, تھیلیسیمیا کے بچوں کو ہونا چاہیے. لیکن ضروری طور پر سر میاں والی کے بچوں کے لیے آپ آواز اٹھائیں. سر یہاں بچے جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا کی شکار بچے مر رہے ہیں سر. یقین کریں سر, ہر ماہ ہمیں ایک اطلاع ملتی ہے کہ جی جب بچے کو بلواتے ہیں بلڈ کے لیے تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو فوت ہو گئی ہے. نہ میڈیسن ہے ان کے لیے, نہ بلڈ کا یہاں میاں والی میں پراپر وہ انتظام ہے. سر اس عمران صاحب یہ کانسٹیچوئنسی کس ایم این اے کی ہے؟ سر یہ 71-72 ہی ہے. یہ ایک بی ٹی آئی ہے اور ایک نون لیگ کا ہے. بی ٹی آئی کا امجد علی, ہاں یہ یہاں سے خان صاحب بھی جیتے تھے, وہاں کے علاقے کے بچے بھی مر رہے ہیں. یہ دوسرا جو پی ٹی آئی کا جیتا ہوا امجد علی خان ہے, وہاں کے بچے بھی مر رہے ہیں. وہ جو عمران خان نے سیٹ چھوڑ دی تھی جو آباد میں بیت اللہ شادی خیر نے جیتی ہے. اور ٹھیک ہے جناب, ہم یہ چیک کر کے اور آپ کا پیغام بھی پہنچائیں گے. ظاہر ہے آپ کی تجویز بہت اچھی ہے کہ کم از کم بچوں کو ہیلتھ کارڈ ضرور ایشو ہونے چاہیے. میرے خیال میں کام ہو رہا ہے اور کچھ جگہ ہوئے ہیں اور ہونے چاہیے. اب حمزہ قسیم صاحب ہیں گوادر سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں پہلے تو آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے ہمیں ایک یلو جرنلزم سے جو یلو جرنلزم ہے اسے ایک اسکیپ پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں, اور آپ بہت اچھا کام کریں. سر میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ڈیموکریسی پہ ہیں یا ابھی تک ہم جو ہے نا پلوٹوکریسی پہ اسٹرک ہیں؟ کیونکہ میں کبھی سر میں ایک ریسنٹ گریجویٹ ہوں کراچی یونیورسٹی سے, پبلک ایڈمنسٹریشن سے. سر پالیٹکس میں نے پڑھی ہے, پالیسی میکنگ میں نے پڑھی ہے, لیکن میں یہاں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہوں. چونکہ ابھی سر الیکشن کا سیزن ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی جو ہے ابھی اس میں حصہ لوں, کینڈیڈیسی کے لیے اپنے اپلائی کروں. لیکن یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ 5 سال غائب رہتے ہیں. میر امل کلمتی ان کا نام ہے, اور الیکشنز کے ٹائم آ کے وہ ووٹ انجن جو ہے لوگوں میں بانٹتے ہیں اور اس پہ ان کو ووٹس مل جاتے ہیں. تو سر جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو پہلے تو انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں ایک چینج کے لیے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر فیملی کے جو ہے مسئلے آ جاتے ہیں, پھر پرائیویٹ جاب کرنا پڑتا ہے. تو سر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا کو ایک رول پلے کرنا چاہیے اس میں؟ بالکل کرنا چاہیے. ابھی الیکشن کا سیزن ہے, اگر ایک کیمپین چلائیں سر. پوری بات اب صحیح اپنا جملہ مکمل کریں. اب کیا کہہ رہے تھے؟ جی سر, میں چاہتا ہوں کہ میڈیا اس بار کے الیکشنز میں اگر ہم چینج لانا چاہتے ہیں تو میری ایک تجویز ہے کہ اپنے کمرشلزم کو سائڈ پہ رکھ کے ہم جو ہے کیمپین چلائیں اور لوگوں کو
جو ہے بتائیں, لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کا جو پیسے لے کے آپ ووٹ دیتے ہیں نا, وہ آپ کو 5 سال تک نقصان پہنچاتی ہے آگے. ٹھیک ہے, جی وہ اس سے بہتر پیغام تو میڈیا نہیں پہنچا سکتا جتنا حمزہ نے خود اپنی زبان سے پہنچا دیا, اور یہی پیغام ہے. ہم کوشش ضرور کریں گے کہ بھیجیں لوگوں کو ان جگہ پر, اور یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں جو کچھ. اور ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, حمزہ صاحب نے کہا کہ پلوٹوکریسی, ہاں مطلب رول آف بائی دا رچ, ہاں پلوٹوکریسی, کچھ حد تک پلوٹوکریسی بھی ہے, کچھ حد تک ڈیموکریسی بھی ہے, اور کافی حد تک اولیگارکی بھی ہے. آپ سمجھ گئے, اور کلیپٹوکریسی کو بھی, اور کلیپٹوکریسی اور پلوٹوکریسی ساتھ ساتھ چلتی ہے, ٹھیک ہے نا. محبوب چشتی صاحب ہیں کراچی سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام تینوں معزز شخصیات کو دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ سلام ہے. صحافت کے عظیم کرداروں کو جب دیکھتا ہوں نا تو بڑا سکون ملتا ہے. ریٹنگ کا چکر نہیں ہے, کچھ شور شرابہ نہیں ہے, لال لال دھڑ دھڑ ٹکر نہیں آ رہے ہیں, تو بڑا سکون ملتا ہے. پہلے تو یہ آپ لوگوں کا بھائی آپ نے بھی, اور حمزہ نسیم صاحب جو آپ سے پہلے تھے, دونوں میک شور کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لفافہ آئندہ آفر بھی نہ کرے. نہیں دیکھیں, چہرے پتہ چل جاتے ہیں لفافے لینے والے اور یلو جرنلزم کرنے والوں کے. آپ چہرے جو ہے نا آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت جو ہے وہ چہروں کی رونق بتا رہی کہ آپ کس حد تک وابستہ ہیں. ہماری دعائیں, نیک تمنائیں, خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. صرف ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو خادم رضوی صاحب کا جو دھرنا تھا لاہور میں, اس میں بدترین توہین عدالت ہوئی تھی. بالکل, اس پہ ابھی تک جسٹس ثاقب نثار صاحب نے کوئی سوموٹا ایکشن نہیں لیا. ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا, فکر نہ کریں. جس حساب سے وہ نوٹس لے رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہو جائے گا. پچھلے 24 گھنٹے میں 6 نوٹس تو وہ لے چکے ہیں. تو جس طریقے سے چل رہا ہے کنٹیمپٹ کا معاملہ, کہیں نہ کہیں آ جائے گی باری. اچھا ہو جائے گا. ہاں ویسے بالکل ہو جائے گا, لیکن جب تک نہیں ہوتا یہ سوال بات پوچھا بھی کیا آپ نے وہ محاورہ نہیں سنا؟ لازم ہے کہ ہم بھی, کیا آپ نے وہ محاورہ نہیں سنا, امید پہ دنیا قائم ہے. نہیں, لیکن زرار کا بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ زیادہ آپ توہین عدالت کے نوٹس لیں گے نا, پھر اگر 50 بھی آپ نے لے لیے تو 91 پہ کہیں گے یہ اس کو کیوں نہیں لیا, اس کو کیوں نہیں لیا, پھر وہ چیز دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے نا یار. اور یہ تو سوال پوچھا جائے گا, ہم خود پوچھ رہے ہیں, لیکن ہو جائے گا, ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا, اور شو بھی ہو ہی گیا. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. لازم. اور خادم رضوی سے تو ریاست جس طرح نپٹی ہے, اوف with the iron hand. ہاں, اللہ تعالیٰ اسی طرح ریاست سے بھی نپٹے. بالکل, اور اسی بات پر کالر ہے میرا خیال. اچھا نہیں تو 20 سیکنڈ سائن آف کر دیں. سوری بھائی, آپ سے اگلے ہفتے بات ہوگی. اب مبشر بہت بولتا ہے. آج کامران علی کی نواب شاہ سے کال نہیں آئی, پہلے بار ایسا ہوا ہے. یا مجھے تھوڑی پریشانی, تشویش ہونے لگی. کامران صاحب جہاں بھی تازہ شیر کے ساتھ آ جائیں, ہم اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.